अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरे दादा अपने इलाके के एक जाने माने हकीम थे। उन्हीं से मेरे अब्बू ने भी हिकमत सीखी। फिर जब मैंने मैट्रिक किया तो मैं भी अपने अब्बू के साथ उनके मकतब पर बाकायदा बैठने लगी और फिर यूँ मैंने जड़ी बूटियों और पुराने तिब्बी नुस्खों से दवाएं तैयार करने का हुनर सीखा। अल्लाह ने मेरे हाथ में शफा रखी थी, सो अक्सर मरीज ही शफायाब होने लगे। दादा एक अच्छे हकीम समझे जाते थे। उनके बाद मेरे अब्बू ही मतब के मालिक और हकीम हो गए। जो लोग पहले मेरे दादा जान के पास आते थे जो लोग पहले मेरे दादा के पास आते थे अब मेरे अब्बू के मुस्तकिल गाहक थे। मेरे अब्बू की पहली बीवी रज़ा इलाही से इंतकाल कर गई तो वो बिल्कुल तन्हा रह गए। कोई खाना पकाने वाला था, ना कपड़े इस्त्री करके देने वाला। गर्ज अकेले मर्द की ज़िंदगी भी बगैर शरीके हयात के एक अलमिये से कम नहीं होती। दूसरी शादी का बारहा सोचा, लेकिन इसके लिए किसी की मदद चाहिए थी। बहन कोई थी नहीं, माँ भी दुनिया से सुधार चुकी थी, शादी कौन करवाता। इत्तफाक से उन्हीं दिनों एक खातून अपनी 7 बरस की बेटी के इलाज के लिए अब्बू के मतब पे आई। उनकी बेटी को खांसी थी और मेरे वालिद साहब के पास खांसी का बेहतरीन नुस्खा था। बच्ची को अब्बू के दिए हुए जिशांदे से फ़र्क पड़ा, जल्द रूबत सेहत हो गई। वो खातून गरीब थी, फीस अदा करने के लायक न थी, लिहाजा जब कभी उनकी या उनकी बच्ची की तबीयत ख़राब होती वो मेरे अब्बू के पास आ जाती। मेरे अब्बू इंतहाई रहमदिल इंसान थे। गरीब मरीज़ों से वो यूं भी फ़ीस कम लेते, अक्सर से हालात भी पूछ लेते। एक बार यह खातून अपनी बच्ची के साथ आई तो काफ़ी खस्ता हाल लग रही थी। बच्ची का रंग जर्द हो रहा था। मेरी बेटी रोज़ बरोज़ कमज़ोर हो रही है डॉक्टर साहब, अल्लाह जाने क्या वजह है, बुखार भी नहीं। अब्बू ने नब्ज़ देखी, बच्ची को कमज़ोरी खुराक की कमी की वजह से थी। तभी अब्बू ने कहा, आपकी बच्ची को कोई मर्ज़ नहीं लगता बल्कि खुराक की कमी है। आप इसे गोश्त फ्रूट वगैरह खिलाएं, चंद दिन अच्छी खुराक देंगी इंशाल्लाह सही हो जाएगी। हफ्ता भर बाद आइएगा, फिर देख लूँगा, कोई मर्ज़ हुआ तो उसके मुताबिक दवा दे दूँगा। उस औरत की आंखों में एकदम आंसू आ गए। डॉक्टर साहब, घर में एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से मुयस्सर है, सालन तक नहीं होता। कभी हम माँ बेटी चटनी तो कभी प्याज पर गुजारा करती हैं, गोश्त फ्रूट कहाँ से लाऊंगी। औरत ने कुछ इस तरह दुख का इजहार किया कि अब्बू के दिल में हमदर्दी जाग गई। बोले, तुम्हारे शोहर क्या करते हैं? मैं बेवा हूँ डॉक्टर साहब, मेरे बूढ़े वालिद के सिवा कोई नहीं इस दुनिया में मेरा। उनकी उम्र 70 साल है। इतनी उम्र रसीदगी में भी एक दुकान पर मुलाजमत करते हैं। मेरी खातिर सुबह से शाम तक करियाने की दुकान पर सौदे की पुड़ियाँ बना कर देते हैं। तब अब्बू ने कहा, मुझे भी अपने इस मतब के लिए एक मददगार की ज़रूरत है। अगर यहाँ उनको सहूलत लगे तो मेरे पास आ जाए, मैं नौकरी दे दूँगा। सुबह से शाम तक और कोई काम नहीं होगा, बस जब कोई गाहक आएगा तब पुड़ियाँ बना कर देनी होगी। करियाने पे तो बहुत लोग आते हैं, सारा दिन ग्राहकों का रश रहता है। इस लिहाज से मेरे मतलब पर उन्हें बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तब वो खातून बोली, आपका मतलब हमारे घर से दूर नहीं है, मैं अब्बा से बात करती हूँ, वहाँ बहुत थकन हो जाती है उन्हें। इस पर अब्बू ने कहा, उन्हें जो भी तनख्वाह वहाँ से मिलती है उससे कुछ ऊपर ही दूंगा ताकि आप लोगों का गुजर बसर अच्छे से हो जाए। खाना मैं खुद बनाता हूँ, वरना उनको ये सहूलत भी दे देता कि मेरे पास से ही खाना खा लिया करें। वो खातून जिनका नाम शमसा था कहने लगी, क्या आपके घर में कोई औरत नहीं है? औरत कहाँ, बीवी थी, फोत हो गई और कोई है नहीं। तब उन खातून ने कहा, अगर मेरे अब्बा आपके पास काम करने पे राज़ी हो गए तो डॉक्टर साहब आप फिक्र ना करें, आपका खाना मैं बना जाया करूँगी। आपने हम पे इतने एहसान किए हैं,
کیا میں آپ کا اتنا سا کام نہ کروں گی؟ ابو کا مطب بھی گھر کے سامنے والے حصے میں ہی تھا۔ ایک کونے پہ گھر کا داخلی دروازہ تھا، دوسرے پہ مطب کی اندرونی دیوار میں بھی ایک دروازہ تھا جو گھر کے پچھلے صحن میں کھلتا تھا۔ جب ضرورت ہوتی ابو ملازم کو مطب میں بٹھا کر خود اس دروازے سے اپنے گھر کے اندر چلے جاتے۔ یہ ملازم میرے دادا ابو کے زمانے سے تھا اور آدھا حکیم ہو چکا تھا، کیونکہ یہی میرے ابو کے تجویز کردہ نسخے تیار کرتا تھا۔ جڑی بوٹیوں کو کھرل کرتا، طبی شربت وغیرہ بناتا، غرض کافی حکمت سیکھ چکا تھا۔ کبھی کبھار ابو کو کسی سبب مطب سے چند گھنٹے باہر جانا ہوتا، تب یہی ملازم مطب کو سنبھالتا۔ نام مکھن خان تھا۔ وہ میرے دادا کے پاس اس وقت سے تھا جب اس کی عمر 17 سال تھی، اب تو لگ بھگ 50 سال کو پہنچنے والا تھا۔ مکھن میاں پر میرے ابو بہت اعتبار کرتے تھے، اسی لیے اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ملازم نہ رکھا۔ شمسہ بی بی نے ابو کے بارے میں اپنے والد سے بات کی۔ کریانے کی تھکن بھری نوکری وہ بھی چھوڑنا چاہتے تھے۔ فوراً ہی میرے ابو سے آ کر ملے، کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس ملازم ہونا چاہتا ہوں۔ دکان پر جہاں میں کام کرتا ہوں بہت رش ہے، میں اب وہاں ملازمت یوں بھی نہیں کر سکتا۔ ابو نے جانچ لیا، شریف سفید پوش آدمی ہے، خاندانی بھی ہے، سو فوراً اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ ان بزرگ کا نام اشرف بابا تھا۔ ان کو گھر میں بھی آنے جانے کی اجازت دے دی۔ ایک روز اشرف بابا، جو کہ ابو نے نئے ملازم رکھے تھے، انہوں نے کہا، بیٹا، میری لڑکی بیوہ ہے، ورنہ میں تمہارے پاس ہی رہ جاتا۔ اس کی لڑکی کی بھی ذمہ داری ہے۔ سوچتا ہوں میری بیٹی کا کہیں اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، کوئی شریف آدمی اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کے قبول کر لے تو میں سکون سے مر سکوں گا۔ میری زندگی کا اب کوئی اعتبار نہیں۔ ابو ان کی بیوہ بیٹی اور نواسی کو پہلے ہی جانتے تھے۔ اب حالات کا زیادہ علم ہوا، دل میں ہمدردی جاگی۔ ابو کو بھی کسی ایسی ہی عورت کی ضرورت تھی جو گھر سنبھال سکتی۔ انہوں نے کہا، چچا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کی بیوہ بیٹی سے نکاح پہ تیار ہوں۔ ابو کی عمر اس وقت 40 برس اور شمسہ بی بی کی 33 سال ہوگی۔ بہرحال بیوہ ہوئے انہیں بھی 6 سال گزر چکے تھے۔ پہلوٹی کی بیٹی صرف 1 سال کی تھی جب شوہر کا یرکان سے انتقال ہو گیا۔ میرے ابو کی پہلی بیوی بے اولاد رہی، 6 برس قبل انتقال کر گئی تھی۔ کبھی مکھن میاں کھانا بناتے، کبھی وہ خود، سودا سلف بھی وہی لا کر دیتے۔ غرض عجیب قسم پرسی کی زندگی تھی۔ میرے ابو نے شمسہ بی بی سے شادی کی پیشکش کی تو اشرف بابا بہت خوش ہوئے۔ 6 ماہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کام کر لیا تھا، عادات سے اندازہ ہو گیا تھا کہ نیک طبیعت اور ایماندار آدمی ہے۔ اس طرح شمسہ بی بی ابو کے نکاح میں آ گئی، کرائے کا مکان چھوڑ دیا، اور یوں اشرف بابا اور ان کی نواسی کو بھی ابو نے اپنے گھر میں ایک کمرہ دے دیا۔ ہمارے گھر میں کل 4 کمرے تھے، ایک بیٹھک کے طور پر، دوسرا خود حکیم صاحب کی خوابگاہ، 2 کمرے خالی رہتے تھے، ایک میں مطب کا کچھ سامان رکھا ہوا تھا، دوسرا ویسے ہی خالی تھا۔ شمسہ بی بی جب میرے ابو کی زوجہ بن کر آ گئیں تو ابو کی زندگی میں بھی جیسے سکون آ گیا، وقت پہ کھانا ملنے لگا۔ انہوں نے تمام وہ ذمہ داریاں سنبھال لی جو ایک اچھی سگھڑ، کفایت شار اور سلیقہ مند بیوی سنبھالتی ہے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے ابو ان کی قدر کرتے تھے۔ ان کے والد کو اپنے باپ کی جگہ اور ان کی بچی کو سر آنکھوں پہ رکھتے۔ بچی کا نام سلیمہ تھا۔ ماں بیٹی بہت سکون سے خوش و خرم زندگی گزارنے لگی۔ اب انہیں روزمرہ زندگی کی وہ مشکلات نہ رہی تھی، اپنے بوڑھے باپ کی بھی وہ اچھے سے دیکھ بھال کر سکتی تھی۔ یوں 4 سال گزر گئے۔ تھوڑے دن کی علالت کے بعد ایک روز اشرف بابا اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اشرف بابا، جو در حقیقت میرے نانا تھے، جب اس جہان فانی سے رخصت ہوئے، میری عمر بمشکل 2.5 سال تھی۔ سلیمہ باجی مجھ سے لگ بھگ 9 سال بڑی ہوں گی۔ سلیمہ باجی مجھے بہت پیار کرتی تھیں، ہر وقت گود میں اٹھائے رکھتی۔ میرے بعد امی جان کے 2 بچے اور ہوئے۔ میں زیادہ تر باجی کے پاس سوتی، ان سے میں بہت ہل گئی تھی۔
ابو نے بھی اپنے بچوں اور سوتیلی بیٹی میں کبھی فرق نہ رکھا، اسے بھی وہ سب کچھ لا کر دیتے جو وہ ہمارے لیے لاتے تھے۔ میرا بھائی اللہ کی رضا سے 1 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا تھا، واپس لے لیا، سو اللہ کی رضا میں امی ابو راضی ہو گئے۔ اب گھر پہ ہم بس 3 لڑکیاں ہی تھیں جن کی رونق تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہم بہنوں نے بھی بچپن کو دھکیل کر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ دیا۔ باجی سلیمہ تو اب 20 برس کی ہو چکی تھیں۔ ابو کو ان کے رشتے کی فکر زیادہ تھی۔ ابو اور امی نے بھی کئی جگہ رشتوں کی کوشش کی، جو آتے وہ ہم میں سے کسی کو پسند کر لیتے، باجی بیچاری کو نظر انداز کر دیتے۔ اور وجہ کیا تھی کہ ان کا رنگ سانولا اور قد بھی تھوڑا چھوٹا تھا، دبلی پتلی تھی، جبکہ ہماری رنگت اور قد کاٹ اپنے ابو پر تھے۔ ہمارے ابو دراز قد، چوڑے شانوں کے، سرخ و سفید رنگت کے مالک تھے۔ ابو اپنی عمر سے 5 برس کم ہی دکھائی دیتے تھے، اپنی صحت کا خیال رکھتے، جدی پشتی حکماں کے خاندان سے تعلق تھا، صحت کے اصولوں پہ بچپن سے کار بند چلے آ رہے تھے، اسی لیے قابل رشک صحت پائی تھی۔ غرض چہرہ بھی گلاب کی طرح کھلا کھلا، رنگت دمکتی ہوئی تھی۔ میری امی مناسب شکل و صورت کی تھیں، لیکن سیرت میں خوب تر تھی۔ ابو اس باعث خود کو خوش نصیب کہتے تھے۔ میں سلیمہ باجی کے بعد اس دنیا میں آئی۔ میرا نام سدرا ہے۔ میں شروع سے ہی کچھ احساس برتری کا شکار تھی کہ باجی اور امی نے مجھے بہت لاڈ پیار کیا تھا۔ بڑی مشکلوں سے بالآخر میری باجی کے لیے ایک رشتہ ملا۔ امی نے ہم بہنوں کو سامنے نہ آنے دیا۔ لڑکا سرکاری ملازم تھا، صورت کا مناسب تھا، کسی جاننے والے کے توسط سے ہی آیا تھا۔ ابو کو رشتہ قبول کرتے ہی بنی کہ امی اب زیادہ دیر نہیں چاہتی تھی، کہتی تھی کسی بہت اچھے رشتے کے انتظار میں سلیمہ کو بوڑھا نہیں کر سکتی۔ اب تو چھوٹی سدرا، ہبا اور ثنا بھی اس کے برابر ہونے والی ہیں۔ ابو نے کبھی یہ احساس نہ دلایا کہ سلیمہ ان پہ بوجھ ہیں، لیکن جوان بیٹیوں کا بوجھ تو ہوتا ہے نا۔ جب تک وہ اپنے گھر بار کی نہ ہو جائیں، ماں باپ سکھ کی نیند نہیں سوتے۔ میری امی کو اس بات کا بہت شدت سے احساس تھا کہ سلیمہ حکیم صاحب کی بیٹی نہیں، کسی دن اسے بوجھ نہ سمجھنے لگیں۔ اب زیادہ کیا چھان پھٹک کرنی ہے ڈاکٹر صاحب، کہتے ہیں جتنا چھانو گے اتنا ہی کرکرا نکلے گا۔ امی ابو کے تمام وسوسوں کے جواب میں بس یہی کہتی۔ پہلے 2-3 رشتے اسی چھان پھٹک میں ہم نے گنوا دیے۔ بس مناسب گھر دیکھیں، لڑکا اچھا ہے، خاندان مختصر، ایک بہن وہ بھی بیاہی جا چکی تھی، ایک بھائی تھا جو دبئی میں کما رہا تھا، جس کی وجہ سے گھر میں خوشحالی تھی، ایک ماں تھی، جبکہ بڑے بیٹے کی بیوی بھی دبئی میں شوہر کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ گھر میں صرف ماں تھی اور لڑکا۔ یہی بات دیکھ کر زیادہ بڑا کنبہ نہیں، بالآخر ابو نے بھی ہاں کر دی۔ بظاہر تو ٹھیک ہی لوگ تھے۔ باجی سلیمہ کو بھی گھریلو کام کاج کی خوب عادت تھی، طبعاً کم گو، صلح پسند اور تحمل والی تھیں۔ امی نے سوچا ہر حال میں گزارا کر لیں گی۔ سلیمہ باجی کے شوہر منیر شروع دن سے ان کے ساتھ سرد مہری سے پیش آتے تھے۔ وہ بیچاری منیر بھائی کو خوش رکھنے کی ہر ممکن تدبیر کرتی، لیکن یہ حضرت لیے دیے رہتے۔ میری امی نے ہمیشہ باجی کے شوہر اور ساس کو بہت عزت دی تاکہ وہ بھی سلیمہ باجی کو خوش رکھیں۔ ان کی دعوتیں کی، دعوتوں میں ساس خوب خوش نظر آتی، مگر باجی کے میاں خاموش رہتے، یوں لگتا تھا مسکرانا جانتے ہی نہیں۔ ابا کا خیال تھا نئی نئی رشتہ داری ہے، اس لیے تھوڑے محتاط رہتے ہیں۔ امی نے کہا بھی کہ یہ چپ چپ ہے۔ بچیوں نے دلہا بھائی سمجھ کے عزت دی، بات کرنے کی کوشش کی تو ہر بات میں بس ہوں ہاں سے جواب دیتا رہا۔ مجھے بھی بس سلام کا جواب دیا۔ سارا وقت سلیمہ کی سانس ہی چہکتی رہی۔ سلیمہ بھی بہت چپ چپ تھی۔ میرا تو ماتھا ٹھنک گیا ہے، شاید شادی سے خوش نہیں ہے۔ بھائی سلیمہ بیٹی تو شروع ہی سے کم گو ہے، اور رہا منیر، اس وجہ سے نہیں بول رہا ہوگا کہ ابھی ہم سے گھلا ملا نہیں۔ مرد یوں بھی سنجیدہ ہی اچھے لگتے ہیں،
زیادہ باتیں کرنے والے، لڑکیوں میں بیٹھ کے کہکہے لگانے والے مرد یوں بھی عزت نہیں پاتے۔ خاموش رہنا عقل مندوں کی نشانی ہے۔ مجھے تو وہ گناہ لگ رہا تھا۔ کیا بات کرتی ہو، آخر ساس بن گئی ہو نا۔ ہر آدمی اپنے ذہن کے مطابق سوچتا ہے۔ مجھے تو لڑکا ٹھیک لگا ہے، معقول ہے۔ نیا نیا آنا شروع ہوا ہے ہمارے گھر، پھر باقی بچیاں بھی ہیں۔ اچھا ہوا بے تکلف نہیں ہوا۔ ابو نے امی کو الٹا تسلی دی، لیکن ماں کا دل بیٹیوں کی طرف سے ہمیشہ دھڑکے میں مبتلا رہتا ہے۔ امی نے محسوس کیا کہ دلہا بھائی سلیمہ باجی سے شادی پر خوش نہیں، اسی لیے دونوں چپ چپ تھے۔ اور پھر انسانی زندگی کی طرح ہی ازدواجی بندھن بھی سمندر پہ ڈولتی ناؤ کی طرح ہوتا ہے، جو کبھی تو سرکش لہروں کا مقابلہ کر کے کنارے پہ آ پہنچتی ہے اور کبھی وقت کا طوفان اسے پاش پاش کر دیتا ہے۔ یہ راز تو بعد میں کھلا کہ منیر اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جو اس کے ساتھ دفتر میں کام کرتی تھی، لیکن ان کی ماں، بھابھی، بڑے بھائی کو وہ پسند نہ آئی۔ وہ کچھ ایڈوانس قسم کی تھی اور طور طریقے بھی گھریلو لڑکیوں کے سے نہ تھے۔ گھر والوں سے جب بھی منیر نے اسے ملایا، سب سے زیادہ بڑے بھائی نے ہی مخالفت کی، چونکہ وہی گھر کے سربراہ تھے۔ انہوں نے ہی اپنی ماں کو سمجھایا کہ بے شک منیر کے کہنے پہ یہ لڑکی بیاہ لائیں، لیکن اس لڑکی کا چال چلن ٹھیک نہیں، منیر کی زندگی بھی عذاب ہو جائے گی۔ میں اور آپ منیر کی صورت دیکھنے کو ترسیں گے۔ آپ بہو ایسی لائیں جو شریف گھرانے سے ہو، گھریلو امور میں طاق ہو، آتے ہی ہم سب کو سڑک پہ نہ بٹھا دے۔ لڑکی والوں نے دراصل شادی میں لڑکی کے نام مکان لکھ دینے کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ منیر کے بھائی بڑے عقل مند تھے، وہ ساری صورتحال کو بھانپ گئے تھے کہ لڑکی لڑکے اور گھر پہ قابض ہونا چاہتی ہے۔ یوں بھی بڑے بھائی کے حکم کو ان کے گھر میں کوئی نہیں ٹالتا تھا۔ ماں بھی بڑے بیٹے کے دباؤ میں تھی کہ وہی کماؤ پوت تھا۔ منیر نے بھی مجبوراً اپنی ماں کی پسند کی لڑکی سے شادی تو کر لی، مگر اب دل برداشتہ تھا۔ وہ اس شادی سے سمجھوتا نہ کر پا رہا تھا، ذرا ذرا سی بات پہ بگڑ جاتا، اپنے گھر والوں کی معمولی سی بات بھی برداشت نہ کرتا، اور نئی نویلی دلہن سے تو اسے کوئی الفت نہ تھی۔ کچھ دن گم و گو کی کیفیت رہی۔ ساس نے باجی سے کہا، تم کیسی عورت ہو، اپنے شوہر کا دل نہ جیت سکی، کیسی بیوی ہو، شوہر کو خوش نہیں کر سکی۔ غرض اس قسم کی باتوں سے باجی اور بھی ڈری ڈری سہمی سہمی رہنے لگی، سارا کام کرتی تاکہ شوہر اور ساس کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ شوہر اور چڑ جاتا، ہر کام میں 100 کیڑے نکالتا۔ کبھی منیر کی ماں باجی سے کہتی، اتنی سادگی، اتنی شرافت اچھی نہیں، پڑوس سے عورتیں تمہیں دیکھنے آئی ہیں اور تم نے ذرا سا میک اپ نہیں کیا۔ وہ بیچاری جو سارا دن کام میں الجھی رہتی تھی، تیار ہونے کی طرف کبھی ان کا ذہن ہی نہ گیا۔ عجیب لڑکی ہے، کنگھی چوٹی کا کوئی ہوش نہیں، عجیب مردہ دل ہے۔ شوہر صاحب جواب دیتے، اور لاؤ، سیدھی سادھی، لگتا ہے پتھر کے زمانے کی ہے۔ تمہیں تو میری پسند بڑی ماڈرن لگتی تھی، یہ تو تمہاری پسند ہے، اب تم ہی اس سے نباہ کرو۔ رفتہ رفتہ یہ چھوٹی چھوٹی تلخیاں اور بات بات کے تانے ایک بڑی خلیج میں بدلنے لگے۔ باجی جب آتی بجھی بجھی رہتی، بتاتی کچھ نہ تھی۔ ابو نے تو ان کی شادی اپنا فرض سمجھ کے کر دی، پھر نہ کبھی باجی کے گھر گئے، نہ ہی اس علاقے میں زیادہ آنا جانا رکھا۔ حالات رفتہ رفتہ بدلنے لگے، پہلے والے لوگ نہ رہے تو نئی نسل اب حکیموں کو نہ گردانتی تھی، ان کی توجہ اب ڈاکٹروں کی طرف ہو گئی۔ اب وہ پرانے زمانے والے ماہر حکیم بھی بہت کم رہ گئے تھے۔ ابو کی آمدن بھی گھٹتے گھٹتے برائے نام رہ گئی، مالی حالات مشکل سے مشکل ترین ہوتے گئے، اور کوئی ہنر آتا نہ تھا۔ ہم بہنوں کی بھی شادیاں کرنی تھی، کچھ اب ان کی عمر کا بھی تقاضا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد چھوٹی ثنا کو چچا مکھن کے بیٹے سے بیاہ دیا، وہ پڑھ لکھ کر نوکری پہ لگ چکا تھا۔ ابو نے سوچا بہت بڑا افسر نہ سہی ترقی کر جائے گا، چچا کا مکان بھی اپنا تھا، سو یہ بھی ذہنی سکون تھا۔ لڑکا بھی کبھی کبھار ابو کے پاس مطلب پہ آتا تھا، بہت با ادب تھا، اس کا نام سلیم تھا۔
میرے ابو کو وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ پھر انہی دنوں میرے بھی رشتے آ رہے تھے۔ مجھے بھی ابو نے ایک مناسب جگہ کھاتے پیتے لوگوں میں بیاہ دیا۔ جہیز البتہ نہ دے سکے کہ اب ان کی آمدنی ان کے خرچے جتنی بھی نہ تھی، بس یہی شکر تھا کہ گھر اور دکان اپنی تھی، ورنہ کرائے تو آسمان سے باتیں کرنے لگے تھے۔ چھت پہ 2 کمرے ابو نے بنا لیے، سیڑھی الگ سے بنی ہوئی تھی، سو اس حصے کو کرائے پہ اٹھا دیا کہ اب بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ وقت مطب پہ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ ادھر باجی کے حالات ایسے تلخ ہو گئے کہ میاں نے اسی لڑکی سے خفیہ شادی رچا لی جس سے محبت کرتے تھے۔ اب دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بالکل بھی گنجائش نہ رہی۔ ایک روز انہوں نے باجی کو طلاق کے کاغذات پکڑا کے میکے واپس بھیج دیا۔ باجی کسی لٹے پٹے مسافر کی طرح واپس آئیں۔ ممتا نے مجبور ہو کر بیٹی کو طلاق سمیت آغوش میں لے لیا۔ ابو نے باجی کی طلاق کا صدمہ دل سے لگا لیا، بس اتنا ہی کہا، گھر آنے سے اچھا تھا کہیں ڈوب مرتی۔ اب یہ ماتھے پہ طلاق کا ٹیکا سجا کر پھر سے میرے کندھے پہ سوار ہوگی۔ مشکل سے تم لوگوں کے فرائض سے سبکدوش ہوا تھا۔ امی سے بولے، بیگم اب تو زندگی کا آخری حصہ بھی ان کے باعث تکلیف میں ہی گزرے گا۔ امی گھبرا گئی، ابو کو سمجھانے لگی، انہیں خوف خدا دلایا کہ کی کرائی نیکی کیوں ضائع کرتے ہیں۔ ایک تو میری بچی پہلے ہی دکھی ادموئی ہوئی جا رہی ہے، آپ اس کی دل جوئی کرنے کی بجائے، کوئی تسلی دینے کی بجائے اس کا دل دکھا رہے ہیں۔ کچھ دنوں بعد ہی سلیمہ باجی نے گھر کے حالات بھانپتے ہوئے نرسنگ کی ٹریننگ کر لی اور پھر اسی علاقے کے ایک نجی ہسپتال میں نرس بھرتی ہو گئی۔ اس طرح نہ صرف اپنا بوجھ اٹھا لیا بلکہ گھر کے حالات کو بھی قدرے سنبھال لیا۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ میری شادی جو غیروں میں ہوئی تھی، 4 سال خوش و خرم گزرے۔ میرے شوہر مراد مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ مجھ سے چھوٹی ثنا بھی اپنے گھر میں خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ ہم دونوں بہنیں اپنے گھروں میں خوش تھیں، لیکن میری بے اولادی میرے راستے کی سب سے بڑی مصیبت بن گئی۔ اولاد کے لیے میری ساس مجھے کئی ہسپتالوں میں لے گئیں۔ ہر ڈاکٹر کہتا، آپ کی بہو میں ایسا نقص ہے کہ عمر بھر اولاد نہیں ہوگی۔ یہ خبر جہاں میرے لیے کسی سانحے سے کم نہ تھی، وہیں میرے خاوند اور ساس کے دل سے بھی میری محبت کو میری بے اولادی نے کھرچ ڈالا۔ ساس اب جلد از جلد اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنے کے در پہ ہو گئی کہ وقت برباد نہ ہو، دیر نہ ہو جائے۔ انہوں نے مجھے ناکارہ سمجھ لیا اور کئی جگہوں پہ اپنے بیٹے کے لیے رشتے تلاش کرنے لگی۔ میں اسے اپنی توہین سمجھی، برداشت نہ کر سکی اور از خود اپنے شوہر سے تکرار کرنے لگی۔ تکرار ایسی شدت اختیار کر گئی کہ میرے شوہر نے طیش میں آ کے مجھے واپس میکے بھیج دیا اور کچھ دنوں بعد میری طلاق میرے پیچھے پیچھے بدنامی کا داغ بن کے آ گئی۔ میرے ابو بوڑھے تھے اور میرے سامنے زندگی کا طویل سفر۔ میں بانجھ تھی، اس لیے دوسری شادی کی آرزو نہ تھی۔ ایسے وقت پر باجی سلیمہ ہی میرے کام آئی، جو خود بھی بے اولاد تھی۔ انہوں نے مجھے نرسنگ کی ٹریننگ کرائی۔ میں میٹرک پاس تھی۔ یوں باجی کی دیکھا دیکھی میں نے نرسنگ کی اور بالآخر میں بھی انہی کے ہسپتال میں نرس بھرتی ہو گئی۔ لیکن میرے ابو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے افسوس کرتے تھے کہ میں نے سلیمہ کو بے وجہ طلاق یافتہ ہونے پہ لعنت ملامت کی۔ وقت نے دکھا دیا کہ میری اپنی بیٹی بھی اپنا گھر برباد کر کے آ گئی۔ قدرت نے کیسا سبق دیا، کیسا امتحان لیا میرا۔ جو فرائض میں نے پوری زندگی ادا کیے، مرتے دم پھر سے میرے کندھوں پہ آ گئے۔ اسی افسردگی میں ایک روز ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ابو کے کچھ عرصے بعد امی بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ اب میں اور سلیمہ باجی ہی اس گھر میں رہتی ہیں، جو کبھی ہم سب کے کہکہوں اور خوشیوں کی بدولت آباد تھا۔ زندگی کا کیا ہے، یہ تو ہنس کے رو کے گزر ہی جاتی ہے، لیکن آج آپ کو اپنی کہانی سنا کے یوں لگا دل کا کچھ بوجھ ہلکا ہوا۔ شکر ہے کہ ہم سے چھوٹی دونوں بہنیں اپنے گھروں میں خوش و خرم تھیں،
اور ہماری نحوست کے سائے ان کی زندگیوں پر ویسے نہ پڑے تھے۔ بعض اوقات رات کی تنہائی میں سناٹے میں لیٹی ہوں تو سوچتی ہوں مجھے نہیں تو اللہ سلیمہ باجی کو ہی اولاد کی نعمت سے نواز دیتا۔ آج چلو ہم دونوں بہنوں کے پاس کوئی رونق ہوتی، زندگی گزارنے کا کوئی خوبصورت بہانہ تو ہوتا، لیکن خدا کی کرنی کو کون ٹال سکتا ہے۔ لیکن سچ کہوں تو پھر بھی اس حال میں بھی ہم دونوں بہنیں مریضوں کا علاج کرنے میں اور ہسپتال میں نوکری کرنے میں بہت سکون اور خوشی محسوس کرتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب ہسپتال سے ہمارے ہاتھوں سے شفا یاب ہو کے جاتے ہیں، دل کو ایک عجیب تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اور اپنی زندگی کی اس کہانی سے میں نے تو یہی سبق حاصل کیا ہے کہ دنیا کی کسی بھی بڑی نعمت یا کسی بھی دولت سے بڑھ کر جو دولت آج ہم دونوں بہنوں کے پاس ہے وہ انسانیت اور سکون کی دولت ہے۔